जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जमजम भाई की तरफ से है कि इन सऊदी अरेबिया तबलीग नो है और डांस और अल्कोहल यस है। प्लीज इंजीनियर साहब गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे भाई वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, आप देख लें। तबलीगी जमात को जो बैन किया हमने तो उसकी मुखालफत की। हम तो कहते हैं ये बैन तो खैर अभी इन्होंने इसको कलअदम डिक्लेयर किया। बैन तो 1980s में ही हो गया था, जब सलफियों के अहले हदीस के ही एक मौलवी ने मेहदी होने का दावा किया था। वो जो आपको अक्सर बताया जाता है कि जी शिया एक दफा खाने काबे में घुस गए थे और जनाब पाकिस्तानी फौज गई थी, कितना बड़ा झूठ आपसे बोला गया। शिया नहीं सन सर, वो वहाबी सन, वहां के स्टूडेंट थे। उन्होंने खाने काबे के ऊपर कब्जा करके तो सारे बैतुल्ला के दरवाजे बंद कर दिए और वहां पे पूरा फौजी ऑपरेशन हुआ। वो शिया ने कब्जा नहीं किया हुआ था, वहाबियों ने ही कब्जा किया हुआ था। कितना बड़ा झूठ बोला गया। तो इस तरह के मामलात वहां पे पहले भी उस वक्त फिर उन्होंने सारी तंजीमों में बंदी लगा दी थी। अब तो उन्होंने कलदम डिक्लेयर किया। इसकी मैंने पूरी आपको बताई रीजन क्या है कि उनको खतरा पड़ गया है तालिबान का भी इनकलाब में एक्सपोर्ट हो जाए वहां पे। फिर इसराइल की भी डिमांड थी। आजकल आपको पता है उनसे भी यारी दोस्ती उनकी बढ़ी हुई है। सैयद सलमान नदवी साहब हैं इंडिया के एक स्कॉलर, उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इसकी वजूहत क्या है। रह गया डांस पार्टियां, तो जाहिर है जी गलत है, सब कुछ गलत है। हम तो पहले भी इनकी मुखालफत करते थे मलूकियत होने की वजह से, अब तो इनकी हरकतें ऐसी हैं। बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, गांधी साहब ने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया इसके ऊपर। मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा कि वो इस लेवल तक आएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अगर वहां पे इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं तो अपनी जान की भी परवाह ना करें, उसको रुकवाने की कोशिश करें। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस लेवल तक उन्होंने आके बात की। अभी ताजा ताजा उनकी वीडियो इसके ऊपर अपलोड हुई है कि अल्लाह ताला ने कतई इजाजत नहीं दी है कि यहाँ पे इस तरीके से शिरक पन पे और यहूद नसारा जो है वो उनको इस एतबार से यहाँ पे सपोर्ट मिले कि वो अपने पंजे गाड़ बैठे। असल में तो ये सवाल मेरे भाई करें आप अहले हदीसों से। ये सारा अजाब का कोड़ा पड़ा है वहाबियों और अहले हदीसों के ऊपर, जो बड़ा क्लेम करते थे कि जी हम तौहीद की खातिर जान दे देंगे, हम ये कर देंगे। सारों को सांप सूंघ गया, बल्कि सांप से भी अगली चीज को सूंघी भी है। किधर गए हैं वो सारे अहले हदीस लाल रुमाल वाले पाकिस्तान में और इंडिया में और सऊदीया में बैठे हुए, जिन्होंने नाक में दम किया हुआ था। यहाँ पे उनको दरबारों के ढोल ढबक्के नजर आ रहे थे। वो तो अल्लाह का जो दरबार है ना, दरबार कब्र के मानो में नहीं, अल्लाह की जो इज्जत की जगह अल्लाह की तरफ से हरमैन शरीफैन, वहां पे वो सारे काम शुरू हो गए हैं। वो किधर है उलमा? चले जो बेचारे जेलों में चले गए वो तो माजूर है अल्लाह के हुजूर। जो जिंदा है यहाँ पे पाकिस्तान में रियाल खौर है उलमा, किधर है? किधर मर गए हैं? उनकी वाम उनसे जरा पूछे ना कि इनके खिलाफ क्यों नहीं जुमे पढ़ाते हो, इनके खिलाफ भी बोलो ना। तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ, इसलिए कि वो उनके बड़े मोहम्मद सलमान ने कह दिया कि जी हमने वहाबियत जो फैलाई थी वो तो मतलब अमेरिका और यूरोप के कहने में फैलाई थी। उन्होंने तो सीधा इनकार कर दिया, हमने तौहीद के लिए काम ही नहीं किया। तो अल्लाह के शुक्र अदा करें कि जो लोग अपने आप को तौहीद का ठेकेदार बनते थे ना, उनकी ठेकेदारी जो है ना वो अल्लाह ताला ने उन पे बुरा वक्त आने से पहले ही छीन ली है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। अब इस उम्मत को उनकी कोई जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने अधूरा दीन ही लिया हुआ था, एक खास हिस्से तक उन्होंने कुरान और सुन्नत को फॉलो किया हुआ था। मलूकियत के वो सपोर्टर होते थे, अहले बैत के पक्के दुश्मन हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा फिर मामला किया कि अब देख लें वो एक्सपोज हो गए। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि रियाकार को अल्लाह ताला मौत नहीं देता जब तक उन्हें एक्सपोज ना कर दे। अब मैंने तो अपनी जिंदगी में जितने रियाकार लोग देखे हैं ना, मरने से पहले, चाहे वो मौलवी हैं चाहे पॉलिटिशियंस हैं, वो नंगे जरूर हुए हैं। और ये वहाबी भी नंगे हो गए हैं, अहले हदीस नंगे हो गए हैं इस हवाले से कि देखें वो बिल्कुल सऊदीया के हुकूमत की इन एक्टिविटीज के बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये अब किस मुंह से जो है वो मजारों पे होने वाले मुजरों और डांस पार्टियों के खिलाफ बोलेंगे? इनके बड़े ने तो सारा काम वहां पे शुरू करवा दिया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये जो आम मुसलमान का है, अहले हदीस को छोड़ के दुनिया का हर मुसलमान जो इस वक्त दुखी है सऊदी अरब की एक्टिविटीज की वजह से, उनमें मैं भी शामिल हूं। अहले हदीस को दुख है या नहीं है, जब तक वो अपनी जुबान से इजहार नहीं करते मुंह खोल के, जिस तरह वो हर मसले में करते थे, हम तो कहेंगे कि भी साथ मिले हुए उनके। नेक्स्ट। अली भाई, अगला सवाल फरदून अली साहब की तरफ से है। मिशकात में ऐसी कई हदीस हैं कि जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें सही कहा, लेकिन हाफिज जुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शेख जुबैर साहब का एक स्टांस था तदलीस के मामले में,
جب تک سما کی تصریح انہیں نہ ملے وہ حدیث کی صحت کو صحیح نہیں مانتے تھے. اب امام ترمذی جو ہے وہ آمش کی تدریس سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن آمش کی تدریس کی وجہ سے بعض اوقات پھر بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شیخ زبیر صاحب نے ایک ہی اصول رکھا کہ جب مدلس کی آنے والی روایت ہے سما کی تصریح جب مجھے نہیں ملے گی، ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ مجھے بعض کا 6-6 7-7 دن لگ جاتے ہیں. میں نے ان کا وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے 6-6 7-7 دن لگ جاتے ہیں سما کی تصریح تلاش کرتے ہوئے. تو اب بات یہ کہ شیخ زبیر صاحب نے جو سما کی تصریح نہیں ملی تو انہوں نے حدیث کو ضعیف کہا. تو اب امام ترمذی نے اگر اسے صحیح کہا ہے تو اب وہ جو اس میں سکم ہے وہ باقی لوگ مل کے دور کریں نا، یا تو وہ سما کی تصریح تلاش کریں، ادروائز تو ہم شیخ زبیر صاحب کے حکم کو بہتر سمجھیں گے امام ترمذی کے حکم سے، اس لیے کہ اصول جو ہے وہ امام ترمذی سے پہلے کا موجود ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. یہ شیخ زبیر صاحب کا اصول نہیں ہے، یہ پہلے کا محدثین کے ہاں اصول پایا جاتا ہے. تو جب اصول پایا جاتا ہے تو اصول کو اگر امام ترمذی وائلیٹ کریں گے تو وہ چاہے اس کے اوپر صحت کا حکم بھی لگا دیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. شیخ زبیر صاحب بھی اگر وائلیٹ کریں گے ہم حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. مثلا شیخ زبیر صاحب کے بھی ہم کئی حکم کو نہیں مانتے. یہ ابو داؤد میں جو حدیث ہے، اگرچہ شیخ زبیر صاحب کا یہ عقیدہ تھا مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کے تحت جو حضرت عمر کا قول صحیح سند سے انہوں نے اپنی کتاب فضائل درود میں نقل کیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ مٹی کھاتی ہے. لیکن ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو اس وقت آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اس حدیث کو صرف امام بخاری ضعیف کہتے ہیں یا شیخ زبیر ضعیف صاحب ضعیف کہتے ہیں. باقی امت میں اس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں مانتا. اور وہ امام بخاری کو پہلے مغالطہ لگا ایک راوی کے بارے میں، ان کے باپ دادا کے نام تو سیم، باپ تک نام سیم تھے، دادا کے نام مختلف تھے. وہ سمجھے کہ یہ وہ والا راوی ہے، جبکہ دوسرے باقی سارے محدثین کہتے ہیں یہ وہ راوی نہیں، یہ دوسرا ہے، بن تمیم اور بن جابر. میرے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ہم شیخ زبیر صاحب کے اس حکم کو نہیں مانتے. میں نے تو کئی بار اس حدیث کو بیان کیا ہے اور باقاعدہ مشکات کا ڈسپلے کروایا. شیخ زبیر صاحب کی تحقیق نیچے ضعیف دکھائی ہے، لیکن شیخ زبیر صاحب نے انصاف کیا، انہوں نے ضعیف لکھنے کے باوجود لکھا ہے کہ جمہور محدثین نے اور بہت بڑی جماعت نے محدثین کی اس حدیث کو صحیح تصور کیا. تو میں نے اس صحت والے حکم کو ہی مانا ہے. تو امام بخاری کا ہم نے حکم نہیں مانا. امام بخاری ویسے کرنے والی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے، جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں لیکن پوری امت صحیح سمجھتی ہے. امام بخاری کو مغالطہ لگ گیا. تو یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، میرے بھائی ہم بخاری کے مقلد نہیں ہیں، ہم احادیث کو اور محدثین کے جمہور کے فہم کو لے کے چلتے ہیں کہ جمہور کا کیا موقف ہے، کسی ایک شخصیت کا نہیں. ورنہ تو ہم امام بخاری امام مسلم کی باتیں بھی ماننا شروع کر دیتے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم ان کی احادیث لے کر آتے ہیں، ان کے جہاں پہ اقوال انہوں نے نقل کیے بغیر سند کی یا اپنی کو رائے لکھی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا اسلام میں عضو یا جسم کا کوئی حصہ عطیہ کرنا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے نا، یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے نا. دیکھیں صحیح مسلم میں ایک واضح حدیث ہے، واضح طور پر جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے نفع پہنچائے. اب وہ نفع پہنچانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. جب یہ چیز سائنٹیفکلی پروف ہو گئی کہ اگر کوئی شخص اپنا بلڈ ڈونیٹ کر دے 1 بوتل تو 3 مہینے کے اندر اس کا بلڈ نہ صرف واپس آ جاتا ہے بلکہ فریش ہو جاتا ہے. تو اب یہ تو چیز پتہ چل گئی تو اب آپ خون دے سکتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے کہا تم چاندی کی ناک لگاؤ. ظاہر ناک کے بغیر تو انسان بدصورت لگتا ہے. وہ چاندی کی انہوں نے ناک لگائی، اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ، کیونکہ سونے کو زنگ نہیں لگتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سونے کی ناک اس نے لگائی. دانت ٹوٹ گیا کسی کا تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس ڈونیٹ کرنا بشرطے کہ جو بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے اس کی اپنی لائف کو خطرہ نہ ہو. مثلا اب سائنٹیفکلی پروف ہے یہ چیز کہ ایک گردے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے،
تو ٹھیک ہے آپ گردہ ڈونیٹ کر دیں، بشرطے کہ یہ بیچے نہ کسی کو، فری دینا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر، تو آپ اسے نفع پہنچا رہے ہوں گے۔ خون دے سکتے ہیں، آنکھیں عطیہ کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ باقی بعض لوگ جو اس حدیث سے سہارا لیتے ہیں نا، جو سنن ابی داؤد کی ہے کہ جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی، وہ تو مردے کو تکلیف دینے کے اعتبار سے ہے نا، کہ خام خواہ اگر ایک مردہ کہتا ہے کہ جی میں اس طرح کوئی چیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انٹینڈڈ چھوڑا ہے اجتہاد کے اوپر۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ اگر کوئی کہ اس زمانے کی مثال پیش کرے، میرے بھائی اس زمانے سے ہم کیسے پیش کریں؟ اس زمانے میں تو بلڈ بھی ڈونیٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج سے چند سال پہلے تک، یعنی 150-200 سال پہلے آپ کہہ لیں، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ کب یہ بلڈ گروپ دریافت ہوئے ہیں، اس وقت تک جنگوں میں لوگ خون لگاتے تھے، خون لگانے سے بندے مر جاتے تھے، کیونکہ اگر آپ دوسرے بلڈ کا خون لگائیں گے وہ کلاٹس بن جائے گا، تو لوگ وہ اندازے سے خون لگایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں پتا چلا نہیں بھائی بلڈ گروپ ہوتے ہیں، اس گروپ کا لگائیں گے تو ٹھیک، ادروائز تو بندہ ہی مر جائے گا۔ اب کوئی کہ جی صحابہ کے زمانے میں بلڈ ڈونیٹ ہوتا تھا، بھائی کیسے ہوتا؟ بندے مارنے تھے، ایک بندے کو آپ بلڈ لگائیں تو وہ اگر اس کے گروپ کا ہی نہ ہو تو۔ اب میں ایک جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ بزرگان دین جو دلوں کے حال جانتے تھے، انہوں نے بلڈ گروپ کیوں نہیں دریافت کر لیے؟ ہو سکتا ہے کاؤنٹر کوشچن کریں کہ نبی الاسلام نے کیوں نہیں دریافت کیے؟ اس لیے کہ نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں۔ سائنٹیفک ڈسکوری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، وہ بقدر ایفرٹ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ جنگی آلات کے لیے کافروں سے مدد لی ہے، جو اس وقت ٹیکنالوجی میں اوپر تھے۔ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ان چیزوں کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ ہدایت کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ تو بزرگوں کا تو دعویٰ ہے نا کہ جی وہ بزرگوں کو تو سب کچھ وہ کر لیتے ہیں، نہیں دل کا حال جان لیتے ہیں۔ ہمارا تو نہیں دعویٰ، ہم تو پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دل کا حال جانتے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے۔ تو یہ لوگ تو کریں نا۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ انہیں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بزرگ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور مٹیریلز کا فارمولہ، یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو نہیں کوئی بتا سکتا۔ نیکسٹ۔ علی بھائی عمار کشمیری پوچھتے ہیں کہ امت رسول کی عمر کتنی ہے؟ اس بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں پلیز بتائیں۔ ہاں جی، عمر کتنی ہے، امت رسول کی عمر کتنی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں حدیث تو موجود ہے نا، بخاری مسلم میں، ترمذی میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ 60 سال ہے ایوریج عمر اس امت کے لیے جو انڈیویجول کی ہے۔ باقی رہے گا قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ۔ جی نیکسٹ۔ احمد رضا صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ جب جمعے کا عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس میں دعا مانگنا درست ہے؟ ہاں جی بالکل درست ہے، مانگے دعا، اور لیکن اونچی آواز سے نہ مانگے، دل ہی دن میں مانگے۔ آپ مانگ سکتے ہیں، ڈسٹربنس نہ کریں۔ ایک گھڑی ہوتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جمعے والے دن کہ جو بھی مانگا جائے اللہ سے قبول ہو جاتی ہے دعا۔ ہو سکتا ہے اس دوران ہوتی ہو، بالکل دعا مانگیں، ضرور مانگیں۔ نیکسٹ۔ عاصم چودھری بھائی سوال کرتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں والد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، اس کی بیٹی والد کی غلطی کو ٹھیک کرتی ہے، بظاہر بچی کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن کیا اس طرح جان بوجھ کر غلطی کرنا درست ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، یہ سکھانے کے لیے ہو رہا ہے، وہ بندہ کو جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا کہ قرآن کے الفاظ کو بدل رہا ہے۔ سکھانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا۔ یہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ امتحان کے لیے تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ڈیش بھی ڈلوائی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے زبر کو زیر یا زیر کو پیش پڑھ کے صرف سمجھانے کی نیت سے، لیکن اس میں صرف تھوڑی یہ احتیاط کر لیں گے، اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں، تھوڑی بہت عربی آتی ہوگا، کوئی کلمات کفر نہ بن رہے ہو، یعنی انعمت علیہم کو انعمت علیہم ہو جائے تو وہ بالکل الٹ بن جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی غلطی نہ کی جائے، تو اس کے لیے تھوڑا دیکھ لیا جائے، وہ قاری حضرات جو قرآن کی عربی بھی جانتے ہوں، عربی پروننسیشن نہیں، عربی کو ایز اے لینگویج، تو ان سے آپ لے کے کوئز بنا لیں، اپنی مرضی سے کوئز نہ بنائیں، اس میں خطرہ تو رہے گا۔ نیکسٹ۔
جی علی بھائی اگلا سوال قرآن اینڈ حدیث کی طرف سے ہے، میں اللہ پر کیسے توکل کروں جبکہ اسباب کے لحاظ سے ڈر لگا ہو؟ اسباب تو اختیار کرنے ہیں، نبی اسلام نے کیا اسباب نہیں اختیار کیے؟ باقی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ باقی صوفیاء حضرات جو آپ کو جس قسم کا توکل بتاتے ہیں نا، یہ اس طرح کا توکل پریکٹیکل لائف میں تو نہیں ہوتا نا۔ نبی اسلام نے بھی یعنی کافروں سے مدد لی ہے، مساک مدینہ کیا آپ نے، وہ توکل کے منافی تو نہیں تھا۔ طائف سے واپسی پہ جو ہے وہ مطعم بن عدی نے نبی اسلام کی زندگی کی گارنٹی، آپ کو حفاظت کی گارنٹی دی تھی تو آپ مکے میں داخل ہوئے، ورنہ تو آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو میں یہ بدر کے قیدیوں کو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیتا، کیونکہ اس وقت اس نے مجھے امان دی تھی، حالانکہ وہ کافر تھا۔ تو نبی اسلام بھی یہ سارے معاملات کیا کرتے تھے۔ یہ خود ہمیں بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ حضرت ختیجہ جو ہے نبی اسلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی، آپ جب غار ہرا میں جایا کرتے تھے تو ان کے بزرگ تو 40 سال تک بغیر کھائے بھی جنگلوں میں زندہ رہے ہیں۔ نبی اسلام تو چند دنوں کے لیے جاتے تھے تو اپنا کھانا باندھ کے گھر سے لے کے جاتے تھے، اسباب تو اختیار کرتے تھے۔ تو توکل کے منافی نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، اسباب آپ نے فل اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور پھر جو رزلٹ آئے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ صرف اسباب پہ تکیہ نہیں کر لینا، لیکن اسباب فل اختیار کرنے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر کی آخری حدیث ہے، کتاب القدر چیپٹر میں، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کر، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیپر خالی دے کے آنا پھر اللہ سے مدد مانگنا تو انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے، نہیں، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو توکل کی منافی نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کا حصہ ہے۔ اس کو آپ ایک جملے سے سمجھ لیں کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اور اسباب پر ہی یقین کر کے اللہ کو بیچ میں سے نکال دینا یہ کفر ہے۔ بس اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ نیکسٹ